बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो इस बात का तयन है कि क्या सितारों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात होते हैं। क्या हमें अपने मामलात में नजूमियों से रहनुमाई लेनी चाहिए। ये नजूमी जो मुस्तकबिल के बारे में हमें ख़बरें बताते हैं, आपका ये हफ़्ता कैसे गुजरेगा, आपका ये महीना ये साल कैसा गुजरेगा, सितारे अब फ़लाँ बुर्ज में दाखिल हुए हैं तो अब उसके असरात ये होंगे। क्या हमें नजूमियों की इन बातों से कोई मुफीद मालूमात और मुफीद रहनुमाई मिल सकती है या लेनी चाहिए। आज हमारा मौजू ये है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें देखेंगे कि इस्लाम का इस मामले में क्या हुक्म है, इस्लाम की तालीमात क्या हैं, हिदायत क्या हैं। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरतुल अनआम आयत नंबर 97 में, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम खुश्की और दरियाओं में अंधेरों में इनसे रास्ता मालूम कर सको। इस आयत मुबारक में खुश्की पे हों या समंदरों में दरियाओं में हों, जब रात का अंधेरा छा जाए तो इन सितारों की रोशनी में हम रास्ता मालूम कर सके। सितारों की गर्ज़ो-गायत ये बताई गई। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 5 में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व जअलनाहा रुजूमन लिशयातीन। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया और इन्हें शयातीन को मारने का आला बनाया। दो हिकमतें यहाँ पर बयान फरमाई हैं। एक ये कि इनके ज़रिए से आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया, सजाया, चराग बनाया है आसमान दुनिया का इनको। और दूसरी बात ये कि शयातीन को मारने का आला भी इन सितारों को बनाया गया। उसकी वजाहत क्या है वो बाद में देखेंगे। कुरान मजीद में सूरह अल बकरा में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। ये लोग आपसे चांद के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि ये लोगों की इबादत के औकात के लिए और हज के मौसम के, हज के वक्त के मालूम करने के लिए ये है। अब ये चांद से आप इबादतों के औकात मालूम कर सकते हैं। रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, यकम शवाल कब आ रही है, ये औकात हज का महीना कब होगा। तो अपनी इबादत के औकात और हज के औकात जो हैं इनके मालूम करने के लिए परवरदिगार आलम चांद के बता रहा है कि ये वो निशानी है। अब कुरान मजीद की इन तमाम तर आयतों में जो रहनुमाई हमें चांद या सितारों से मिल रही है, जिन हिकमतों को कुरान बयान कर रहा है, उनमें कहीं पर भी ये बयान नहीं हो रहा कि इनसे इंसान अपनी जिंदगी के मामलात में रहनुमाई ले सकेंगे या ये सितारे, ये चांद इंसान की जिंदगी पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। और अगर सितारे फिल हरकत गर्दिश में आ जाएं तो किसी इंसान के हालात अच्छे या बुरे हो सकते हैं, उसकी कैफियत पर असरअंदाज हो सकते हैं। ऐसा कुरान मजीद में नहीं बताया गया। पुराने ज़माने में जो लोग सितारों की चालों को देखकर, सितारों की रफ्तारों को देखकर लोगों के हालात का तयन किया करते थे, मुस्तकबिल के वाक़यात उनको बताया करते थे, ऐसे लोगों को काहिन या अर्राफ कहा जाता था। ये काहिन या अर्राफ दरअसल वही हैं जो सितारों ही से मालूमात हासिल करने के दावेदार थे और सितारों ही की चालों को सामने रखकर लोगों के लिए उनके मुस्तकबिल के वाक़यात, उनके मुस्तकबिल के हालात उनको बताया करते थे। ये काहिन, ये अर्राफ, ये नजूमी, ये अलग अलग नहीं हैं, लफ्ज़ भले ही अलग अलग हो। ये जो काहिन है इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 4604 में इरशाद फरमाया गया, अल मुनज्जिम काहिन। ये जो मुनज्जिम है, ये जो नजूमी है, जो नजूम के जरिए से अपने मामलात कर रहा है, नजूम के जरिए से रहनुमाई लेना चाह रहा है, नजूमी है जो, ये दरअसल काहिन ही है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजूमी को काहिन ही करार दे दिया। अब हम जरा देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाज़ेह हिदायत इन नजूमियों के बारे में, इन काहिनों के बारे में है वो क्या है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الآداب اور باب نمبر 35 تحریم الکہانت، اس باب کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو کوئی کسی عراف کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا اور اس نے اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا، کچھ وضاحت چاہی، کوئی خبر لینی چاہی کسی نجومی سے، اس میں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی، 40 دن رات کی نمازیں اس کی ضائع ہو گئیں، جس نے صرف پوچھا ہے۔ ابھی یہ پوچھنے والے کے بارے میں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس نے اس کو پوچھنے کے بعد مان بھی لیا۔ ابھی تو یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے چلو پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ میں آیا، دل کیا تو مان لیں گے، نہ دل کیا تو نہ مانیں گے۔ جس نے اتنا بھی معاملہ رکھا ہے، محض پوچھا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی 40 رات کی نمازیں وہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو جس شخص نے ابھی اتنا کام کیا ہے، اگر یہ اس کی خبر لے کر، سن کر، پوچھ کر اس کی تصدیق کر دے، پھر تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، 9536 نمبر پہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا، جو کسی عراف کے پاس، کاہن کے پاس یا عراف کے پاس، واضح رہے یہ وہی ہے جس کو حضور نے فرمایا المنجم کاہن، منجم نجومی کاہن ہی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی کاہن یا عراف کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے اس کاہن، اس نجومی، اس عراف کی بات کی تصدیق کی، یہ کہا ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ تو صحیح بات کر رہا ہے، جس نے اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد پہ اترے ہوئے دین کا انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی کی بات کی تصدیق کرنے والے کو دائرہ اسلام ہی سے خارج کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا انکار، کفر کر دیا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے اس دین کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نجومی کو اور جادوگر کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتا ہے۔ یہ علم نجوم جادو ہی کی طرح۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 3905 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا، تھوڑا سا بھی جس نے علم نجوم لیا ہے، من اقتبس علما من النجوم، واضح طور پر الفاظ صراحتاً بیان ہوئے، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا، فقط اقتبس شعبۃ من السحر، اس نے اتنا ہی جادو حاصل کیا، زادہ ما زادہ، اب جتنا وہ اضافہ کرتا چلا جائے گا اس علم نجوم میں، اتنا ہی گویا کہ وہ جادو میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، وہ جادو سیکھتا چلا جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس علم نجوم کو جادو کا حصہ قرار دے دیا۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، مشکات المصابیح کی روایت حدیث نمبر 4604 میں حضور نے فرمایا، المنجم کاہن والکاہن ساحر والساحر کافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومی کاہن ہی ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا صراحت ہوگی اس معاملے کی کہ اس نجومی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کیا حیثیت دی جا رہی، اور وہی نجومی ان کے اوپر ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے، ہم ان کی باتوں، ان سے خبریں لے رہے ہیں۔ نجومی ہمیں بتاتے ہیں کہ اب قحط پڑنے والا ہے، اب حالات برے آنے والے ہیں، اب قیامت آنے والی ہے، یہ خبریں ہم نے نجومیوں سے لینی ہیں۔ نجومی ہمیں بتائے گا آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، انسانوں کی زندگی پر ستاروں کے اثرات یہ نجومی بتا رہے ہیں، ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں، ہم ستاروں کے تابع کر دیے گئے، اب ستارہ گردش میں ہے تو ہم سے قتل ہو رہے ہیں، ستارہ گردش میں ہے تو ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ستارہ گردش میں ہے تو کورونا وبا پھیل گئی ہے، ستارہ گردش میں ہے تو بندے کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔
گویا پھر سارا قصور تو ستارے کا ہوا، ہمارا کیا ہے اس میں معاملہ؟ لیکن کوئی ایسی بات تو ہے نا جس کی وجہ سے ہمارا دل نجومیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. کیا ہے وہ بات؟ کیونکہ کچھ ایسا ہے جو ہمارے دل کو لگتا ہے یار یہ بات سچی کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہر ایک نجومی اس انداز سے بات کرتا ہے، گما پھرا کے ایسی مبہم جملے استعمال کرتا ہے. اگر آپ نے یہ کیا ان ایام میں یہ کیا تو آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، آپ کا برج حمل ہے، آپ کا برج سرطان ہے، اور اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک آپ کے اوپر مشکل وقت آئے گا، ہو سکتا ہے بھائیوں سے ناچاکی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. اس انداز میں باتیں کرتے ہیں. ہر شخص کے ساتھ وہی واقعات پیش آنے والے ہوتے ہیں. نفسیاتی طور پر وہ یہ اثر قبول کر لیتا ہے، اور بعد میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ ملتا ہے تو سمجھتا ہاں یہ مجھے بتا دیا گیا. ایک تو یہ بات، لیکن دوسرا بھی کچھ ہے. نجومیوں کی باتوں میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ماننے کو دل کر پڑتا ہے، سچ ہوتا ہے. یہ تو مسئلہ وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7561 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، ان نجومیوں کے بارے میں، کاہنوں کے بارے میں پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم لیسوا بشیء، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کاہنوں کی کوئی حیثیت نہیں. تو آگے سے جواباً یہ بات سن کر حضور کی ان لوگوں نے جو پوچھنے آئے تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ فإنہم یحدثون بشیء یکون حقا. یا رسول اللہ بعض اوقات وہ ایسی باتیں بھی بیان کرتے ہیں جو بالکل درست ہو جاتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں باتیں. اب گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں بتائیں اور وہ سچ ہو گئی، سچ ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی، یہ وہ صحیح بات ہے جسے شیطان فرشتوں سے اچک لیتا ہے. جہاں وہ شیاطین اوپر جا کر آسمانوں کے پاس جا کر فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی بات اٹھا لیتے ہیں، فَيُكَرْكِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، اور پھر وہی شیاطین اپنے دوست، کون ہے ان کے دوست؟ یہی جو ستاروں کا علم حاصل کرنے اور ستاروں کے ساتھ انسانوں کی زندگی کو جوڑنے کا کام کرنے والے ہیں، یہ شیاطین کے دوست ہیں. سرکار فرماتے ہیں فَيُكَرْكِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، اب یہی جن آ کر اپنے دوستوں کے کانوں میں مرغی کی کٹ کٹ کا کر کرت دجاجہ، مرغی کی کٹ کٹ کی طرح ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں. فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِن 100 كَذْبًا، اور پھر یہ لوگ اس میں 100 باتیں اپنے پاس سے ملا کر اس بات کو آگے سنانے والے کو سنا دیتے ہیں. ان میں وہ بات بھی ہوتی ہے جو فرشتوں نے وہاں کی تھی اور اس جن نے سنی ہے اور آگے آ کے سنا رہا ہے. تو گویا کہیں نہ کہیں سچ کی ملاوٹ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستاروں کے جو علم رکھنے کے دعوے دار ہیں، دراصل کہیں شیطان کے ساتھ ان کا رابطہ ایسا ہوتا ہے، ان کو بھی ہو سکتا ہے خبر نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ جو بات آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے. یہ تو اپنا علم اور دانش اور فہم اسے سمجھ رہے ہوں اور دراصل وہ باتیں شیطان کی طرف سے ہوں. قرآن مجید کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. وہی کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں. تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، دل میں ڈالنے کے لیے بات کان میں اونچی آواز سے کرنے کی حاجت نہیں، وہ ایسے کر دیتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے یہ میرا علم ہے، میرا گیان ہے، میرا نروان ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ ستارے ایسا ہوں گے. ایسا معاملہ نہیں ہے. اور ستاروں کو اگر کسی نے یہ مان لیا کہ ستارے ہی ہیں جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ان کو مؤثر حقیقی ماننے والے تو ویسے ہی کافر ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 846 میں حضرت زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ حدیبیہ کی صبح 6 ہجری میں حدیبیہ کی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی صبح کی. رات کو بارش ہوئی تھی، ابھی اس کے آثار نظر آ رہے تھے، جگہ جگہ کہیں پانی کھڑا نظر آ رہا تھا، بارش کا آثار معلوم تھے، ہمیں پتہ تھا بارش ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھا اور فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور کچھ نے کفر کی حالت میں صبح کی. بندے میرے مگر سارے اب ایمان پہ نہیں رہے. اب یہ کیا بات تھی؟ کون ہے وہ جس نے ایمان کی حالت میں صبح کی؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ،
ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے. فذالک مؤمن بی وکافر بالکوکب. اللہ فرماتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستارے کا انکار کرتا ہے. لیکن دوسرا وہ شخص ہے جو بارش کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے بنو قضا و قضا، فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوا، اب اس کی وجہ سے، ان ستاروں کی وجہ سے ہم پر بارش آ رہی ہے. وہ ستارے سے آگے نظر کو خالق تک لے کے ہی نہیں جا رہا، اس سبب کو مسبب ہی مان بیٹھا ہے، مؤثر حقیقی مان بیٹھا ہے. بنو قضا و قضا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. فذالک کافر بی ومؤمن بالکوكب. یہ جو شخص ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا کفر کرنے والا ہے، میرے لیے یہ کافر ہے اور یہ ستارے پر ایمان رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو ایک پکی بات ہے کہ نجومی کی بات پر اعتماد کر لیا، ستارے کو اپنا سب کچھ مان لیا، یہاں تو کفر ہو جائے گا. اس کفر سے بچنا ہے نجومی کو بھی اور ہمیں بھی. یہ معاملہ ہے. اب ستارہ پرست جو اس بات پہ بیٹھے ہیں نہیں جی ستاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ، تو اس بارے میں بھی ذرا سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلیل بتا دی، ارشاد فرما دیا، اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. سنن نسائی حدیث نمبر 1526 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو امسک اللہ عز وجل المطر عن عباده 5 سنین ثم ارسلہ لاصبحت طائفۃ من الناس کافرین. آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 5 سال تک بارش روکے رکھے اور پھر چھوڑے، 5 سال روک دی، 5 سال کے بعد بارش پھر سے آئی، تو پھر بھی ایک گروہ کافر بن کے ہی رہے گا. کیسے بن کے رہے گا؟ آپ نے فرمایا یقولون، وہ یہ کہیں گے سقینا بنو المجدہ، ہم تو مجدہ ستارے کے سبب سے بارش ہم پر برسائی گئی ہے، ہم پہ یہ جو بارش آئی ہے مجدہ ستارے کے سبب سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ 5 سال تک اللہ نے بارش روک دی تھی اور پھر بارش آئی ہے، تو یہ کہتے ہیں مجدہ ستارے کے سبب سے ہے. مولا علی قاری اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ 5 سال جو بارش رکی رہی ہے تب یہ ستارہ کہاں تھا؟ کیا یہ ستارہ ان 5 سالوں میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر موجود تھا تو پھر اس کے اثر سے ہوئی کیوں نہیں بارشیں؟ اب یہ 5 سال کے بعد اس کے اثر سے بارشیں ہو رہی ہیں، 5 سال پہلے یہ کہاں تھا؟ اس کا مطلب ہے اس کی تاثیر دائمی نہیں ہے. اللہ جب چاہے کوئی تاثیر کسی میں پیدا کرے، جب چاہے ختم کر دے. خالق و مالک تو وہ ہے، ستارے کا اس میں کیا دخل؟ اگر وہ چاہے تو یہی سورج ہے جو سبب بنتا ہے ویپورائزیشن کا، بارشوں کے آنے کا سبب تو ہے نا سورج، ایک ستارہ ہے. وہ سمندروں کے پانی کو، دریاؤں کے پانی کو بخارات میں تبدیل کرتا ہے. یہی بخارات ہیں جو کنڈینسیشن کے عمل سے گزر کر دوبارہ بارشیں برستی ہیں. لیکن یہ سورج تو ہمیشہ موجود ہوتا ہے. جن دنوں میں بارشیں نہیں ہوتی ان دنوں میں سورج کی ویپورائزیشن پاور کیا ہے؟ صرف ایک ہی سبب تو ستارے کا نہیں ہے. سورج موجود ہوتا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی. یہ معاملہ تو اللہ کے پاس ہے. صحراؤں میں یہ سورج چمک رہا ہوتا ہے، سمندروں کے اوپر یہ سورج چمک رہا ہوتا ہے ہر جگہ، مگر ہر جگہ اس کی تاثیر ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہے، ہمیشہ ایک جیسی نہیں. یہ معاملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ اسلام ہمیں اس بات کی طرف لگا رہا ہے کہ یہ ستارے تمہاری زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ان نجومیوں کی باتوں کا یقین نہ کرو، ان نجومیوں سے کوئی خبر حاصل نہ کرو. یہ ستارے زندگی پر اثر انداز، انسانی زندگی پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتے. انسان کی زندگی ستاروں کے تابع نہیں. شیخ ابن تیمیہ نے الفتاوی کبریٰ کی پہلی جلد کا صفحہ 67 پر ایک بڑی کمال خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے ساتھ قتال کرنے کے ارادے سے نکلنے لگے تو ایک نجومی ان کے پاس آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نجومی آیا اور اس نے آ کے کہا، ذرا اپنا فن بھی بتا رہا ہے اور ہمدردی بھی جتا رہا ہے. وہ آ کے کہتا ہے یا امیر المومنین لا تسافر فإن القمر فی الاقرب. امیر المومنین نہ سفر پہ جائیے، قتال کرنے کے لیے نہ نکلیے، اس لیے کہ آج کل قمر اقرب میں ہے، برج اقرب میں جا چکا ہے. قمر برج اقرب میں ہے. فإنک ان سافرت والقمر فی الاقرب ہزم اصحابک. اگر آپ نے قمر کے اقرب میں ہوتے ہوئے سفر کیا، آپ گئے تو آپ کے لشکر کو، آپ کے ساتھیوں کو شکست ہو جائے گی. کمال بات بتا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر، سیدھا سیدھا بات. اس نے کہا قمر اقرب میں ہے. اس سے بڑا کون عالم تھا نجومیوں کا؟ یہ نجومی تھا بہت بڑا کہ مولا کائنات
باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا علم جتلا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بل نسافر ثقۃ باللہ وتوکل توکلا علی اللہ وتکذیبا لک. آپ نے فرمایا ہم تو جائیں گے, تیری خبریں تیرے پاس, ہم تو سفر پہ جائیں گے اللہ کے بھروسے پر, اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور تجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جائیں گے سفر پہ. دیکھتے ہیں تو سچا نکلتا ہے, تجھے جھوٹا ثابت کریں گے ہم. تو تکذیبا لک, نکلتے ہی بتا رہے تھے, یہ نہیں فرمایا دیکھتے ہیں تو سچا ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. نہیں, اسے دکھانا ہے کہ تو جھوٹا ہے, یہ کمر اقرب میں پڑا رہے, علی فتح یاب ہو کے ہی لوٹے گا, شکست نہیں ہوگی. اور پھر روایت کہتی ہے فسافر فبورک لہ فی ذلک السفر, آپ گئے سفر پر اور یہ سفر آپ کے لیے بڑا مبارک رہا. حتی قتل عامۃ الخوارج, ایک بڑی اکثریت خوارج کی جو میدان میں آئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ان کو قتل کر دیا, فتح یاب ہو کے لوٹے ہیں, اس کی بات کو رد کر دیا. یہ جو معاملہ ہے, اب اس میں آپ سنیں کہ علماء کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جب یہ بات کر رہے تھے لوگوں کی یہ ستارہ پرستی کے بارے میں, کس طرح سے انہوں نے نجومیوں کے معاملات, تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس معاملے میں فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ یہ جو لوگ ہیں نجومی, اسی طرح یہ لوگ انسان کے نام اور اس کی تاریخ پیدائش سے اس کا ستارہ نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کی پیدائش کے وقت اس کا ستارہ فلاں برج میں تھا اور یہ ستارہ صاد ہے یا نحس ہے, اور پھر اس کی زندگی میں رونما ہونے والے تمام واقعات کا رشتہ اس ستارے کے سفر سے جوڑتے ہیں. جو ہندوؤں میں جنم کنڈلیاں بنائی جاتی تھی, پتریاں بنائی جاتی تھیں, وہ کام مسلمانوں کے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نجومی کہہ کر اسی علم کا پرچار کر رہے ہیں, اسی علم کی تبلیغ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ستارے کے سفر سے جوڑتے ہیں کہ جب یہ ستارہ فلاں برج میں پہنچے گا تو مثلا اس کو سفر میں کامیابی ہوگی, نوکری ملے گی, تجارت میں فائدہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ. کیا کہتے ہیں سیدی صاحب, یہ تمام اٹکل پچو اور ڈکوسلے اب بھی اخبارات اور رسائل میں اس قسم کے کالم شائع ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, اور اس ہفتہ میں واقع ہونے والے تمام واقعات کی پیش کی خبریں دی جاتی ہیں اور لوگوں کو غیب پر مطلع کیا جاتا ہے. یہ تمام باتیں بے اصل ہیں اور زمانہ جاہلیت کی یادگار ہیں, اسلام میں ان کی کوئی اثر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سخت رد کر دیا ہے, اور جو شخص ان باتوں کو سچ اور حق باور کرے وہ شریعت محمدی کا انکار کرتا ہے اور اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. کہاں کھڑے ہیں یہ نجومی, کیا بتانا چاہتے ہیں یہ؟ اب سوال یہ ہے, یہی تو وہ وجہ ہے جو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور مرنا تم مسلمان ہی مرنا. یہ کہیں اس طرح معاملات کرتے کرتے اسلام سے نکل کے نہ مرنا. یہ تو وہ گفتگو تھی جو ہم نے اسلام کے پیرائے میں رہ کر کی ہے کہ قرآن سنت ہمیں اس بارے میں کیا ہدایت دیتی ہے. اب ذرا یہ جو ستاروں کا علم رکھنے والے ہیں, ذرا ان کے پیر و مرشدوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان کے ہاں بھی اس کی کوئی حقیقت ہے. بڑا یہ نام ہے ناسا, یہ اسٹرانومی, ناسا کی خبریں. ناسا سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ کیا چیز ہے, یہ ستاروں کے ساتھ ستاروں کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہے. ناسا کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ nasa.tumblr.com پر یہ رپورٹ ہے ناسا, کیا کہتے ہیں وہ سنیں ذرا. Astronomy is the scientific study of everything in outer space. Astronomy, علم فلکیات, is the scientific, astronomy کی بات ہے, یہ اسٹرالوجی کی بات نہیں ہے. یہ جو نام ہے ستاروں کے ساتھ زندگی کے معاملات کو معلوم کرنا, یہ اسٹرالوجی ہے. اب یہاں ناسا کیا بات کر رہی ہے ابھی اسٹرانومی کی. اسٹرانومی is the scientific study of everything in outer space. اس بیرونی فضا میں جو کچھ ہے ہر چیز کے بارے میں سائنٹیفک اسٹڈی کا نام اسٹرانومی ہے. Astronomers and other scientists know that stars many light years away have no effect on the ordinary activities of humans on earth. ناسا کہہ رہی ہے astronomers اور دوسرے سائنسدان یہ جانتے ہیں that stars many light years away, وہ جو کئی سینکڑوں many light years away
کئی کئی نوری سال دور ہیں زمین سے، وہ ستارے have no effect on the ordinary activities of human on earth. وہ اس زمین پہ رہنے والے انسانوں کی روزمرہ کی کارکردگیاں، ایکٹیویٹیز، ان پر کوئی اثر نہیں رکھتے. یہ کہہ رہی ہے ناسا کی رپورٹ. آگے سنیں، اسٹرالوجی از سم تھنگ ایلس. کہتے ہیں اسٹرالوجی تو چیز ہی بالکل دوسری ہے. اٹس ناٹ سائنس. یہ سائنس سرے سے ہے ہی نہیں اسٹرالوجی. اور ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے اسٹرالوجی سائنس ہے، یہ سوڈو سائنس ہے، یہ فلاں سائنس ہے. ناسا کی رپورٹ کہہ رہی ہے، nasa.tumblr.com پر، ویب سائٹ ان کی پر وہ رپورٹ دے رہی ہے، اٹس ناٹ سائنس. یہ سائنس ہے ہی نہیں. نو ون ہیز شون دیٹ اسٹرالوجی کین بی یوزڈ ٹو پریڈکٹ دا فیوچر آف to predict the future or describe what people are like based on their birth dates. وہ کہتے ہیں کسی سائنسدان نے اس بات کی بات خبر نہیں دی that astrology can be used to predict the future، کہ اسٹرالوجی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس ستاروں کے علم کو استعمال کیا جا سکتا ہے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرنے کے لیے. or describe what people are like بیسڈ آن دیئر برتھ ڈیٹس، یا لوگوں کی تاریخ پیدائش کے حساب سے یہ دیکھ کر کہ اس کا ستارہ کیا ہے، آگے اس کی زندگی کے حالات کی وضاحت کرنے کے بارے میں کسی سائنسدان نے نہیں کہا. ناسا نے سرے سے اسٹرالوجی کا انکار کر دیا. لیکن ناسا نے اس سے آگے ایک اور بات کی. 2016 کی جو رپورٹ دی ہے ناسا نے اسی nasa.tumblr.com ویب سائٹ پر، اس میں تو کمال کر رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ جو پرانے وقتوں میں جب آسمان کے برجوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور 12 برج بنائے گئے تھے، when the Babylonians first invented the 12 signs of zodiac، یہی وہ 12 برج حمل، برج عقرب، برج جوزا، برج سرطان، برج سنبلہ، برج میزان، یہ جو برج دلو، یہ لیو، یہ کیپریکارن، یہ فلاں فلاں، ان کے بات کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے جس وقت کیا تھا، بابلی تہذیب والوں نے پہلے جب ایجاد کیے تھے 12، اس وقت کیا حال تھا. اے برتھ ڈے بٹوین اباؤٹ جولائی 23 اینڈ اگست 22 meant being born under the constellation Leo. وہ کہتے ہیں کہ 23 جولائی اور 22 اگست کے درمیان میں جو بندہ پیدا ہوگا وہ ہوگا لیو کے تحت، برج لیو کے تحت ہوگا. اب ذرا اگلا فقرہ دیکھیں ناسا کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہے یہ تھا جب انہوں نے ایجاد کیا تو یہ بنایا تھا انہوں نے. ناؤ 3000 years later، آج کی بات ہم کرتے ہیں 3000 سال بعد، the sky has shifted، آسمان بدل چکا، ستاروں کی لوکیشن، پوزیشن، لوکیشن پوائنٹس بدل چکے، حالتیں بدل چکی، بیکاز ارتھ's axis north pole doesn't point in the quite same direction. زمین کا جو شمالی قطب کی طرف سے زمین کا جو محور ہے وہ ایک ہی سمت میں quite the same direction میں موو نہیں کر رہا، ٹلٹنگ ہے. ٹلٹنگ، اس ٹلٹنگ کی وجہ سے سکائی شفٹ ہو چکا. 3000 سال بعد سکائی اس طرح رہا ہی نہیں جیسے وہ تھا. یہ بات تو کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج صورتحال بدل گئی. اب جب صورتحال یہ ہوئی کہ سکائی شفٹ ہو گیا، یہ تو ناسا نے کہا تھا، مگر اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے time.com پر ناسا کسی رپورٹ کو ویب سائٹ پر رکھا گیا اور اس میں انہوں نے کہا as earth's axis changed direction، کیونکہ زمین کے محور نے اپنی سمت تبدیل کر لی، the disruption resulted in a big change for astrology believers and horoscope readers. یہ جو ستاروں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور اسٹرالوجی پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو اس سمت کے چینج ہونے میں اس ڈسٹرپشن نے بہت بڑی تبدیلی کر دی. کیا تبدیلی ہوئی؟ The astrological signs of the western zodiac moved back approximately a month in the calendar. کیلنڈر میں مہینہ پورا پیچھے آ گیا ہے سارا معاملہ. Following that line of thinking, people who had been reading the Virgo horoscope might actually be Leos. وہ کہتے ہیں جو لوگ اب تک پچھلی خبروں پر یقین رکھتے ہوئے ورگو کا مطالعہ کر رہے تھے، میں ورگو ہوں اور اس ہفتے میں میرے ساتھ یہ ہوگا،
वो विर्गो समझे बैठे थे, असल में लियो हुए बैठे थे, क्योंकि स्काई शिफ्ट हो चुका था। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक स्काई शिफ्ट हुआ, टाइम उसकी वजाहत कर रहा है। उसने कहा स्काई शिफ्ट हो चुका था, अब तो वो लियो था। जो विर्गो समझता रहा खुद को, वो लियो बन चुका था। मुझे याद है 2016 में जब मदीना मुनव्वरा में बैठकर मैंने नासा की उस वक्त की रिपोर्ट पढ़ी थी, तो एक फिक्रा उसमें और भी लिखा था। उसने कहा था आसमान पर ये सितारों की पोजीशनें चेंज होती ही रहती है, ये कभी एक जैसी तो रहती नहीं। ये हमेशा वही तारीख है जो 3000 साल पहले मुकर्रर किया गया था, कानून आज तक उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। नासा कहती है ना तो ये एस्ट्रोलॉजी को साइंस है, ना इसका जिंदगी पर असरात माने जा सकते हैं, और ना ही अब आगे उसने रिपोर्ट दे दी कि वो तो पोजीशन ही बदल चुके। एक और देखें उसमें क्या तमाशा हुआ है। वो कहते हैं प्लस देयर वाज मोर अ होल न्यू एस्ट्रोलॉजिकल साइन। अब मुसीबत ये बनी है कि उन्होंने उस वक्त की तहजीब वालों ने 12 बुर्ज बनाए थे, उसमें तो एक 13वें का इजाफा हो गया है। एनीवन बोर्न बिटवीन नवंबर 29 एंड दिसंबर 17 वाज नाउ पेयर्ड अप विद अ न्यू साइन। अब एक नया बुर्ज आ चुका है और 29 नवंबर से लेकर दिसंबर की 17 तारीख तक पैदा होने वालों को एक नए बुर्ज के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्या है ये इल्म सितारों का? ये सितारों के असरात फिर बड़ा इसको अंदाज एक खूबसूरत तरीके से लपेट के बात को कर रहा होता है। नजूमी भी वो बैठा बता रहा होता है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, और इस तरह से बताता है कि गोया यकीन की खबर दे रहा है, और साथ साथ कहता जाता है अल्लाह से पनाह मांगे, ताकि ये ना मुझे समझा जाए कि मैं कोई बेदीन हूं, मैं अल्लाह ही को मानकर ये बता रहा हूं। ये ऐसे ही है जैसे कोई औरत क्लबों में डांस करे और उस पर पैसे फेंके जाए, निछावर किए जाए, और वो दौलत को कपड़ों में लपेट लपेट कर बोरियां बांध के घर लेके आए और कहे आके कि मुझ पर अल्लाह ने बड़ा करम किया है, आज मुझे बड़ी इज्जत दी है। ये अल्लाह का करम नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई इज्जत नहीं है। इसी तरह से आप जब नजूम का हिसाब लेके बैठ गए हैं और उस पर आप जोड़ रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर आपको करम करेगा, ये मामलात होंगे ऐसे, तो आफतें आएंगी, लेकिन आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। आप कहां किस चीज को किस चीज के साथ मिला रहे हैं? जिस चीज का मोहम्मद अरबी ने इनकार कर दिया है, वो सितारों का इल्म, उसका सिरे से इनकार कर दिया है, आप उसके साथ फिर अल्लाह के मामलात को जोड़ के खुद अपनी मुसलमानी का भरम रखना चाहते हैं? ऐसी गलती न करें। ये कोई हैसियत नहीं है सितारों के इल्म की। क्या हम सितारों के इल्म के तहत पूछिए उस शख्स से जिसको फिक्र इस्लामी का मुजद्दिद कहा गया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तेरे मकाम को अंजम शनास क्या जाने कि खाके जिंदा है तू, ताबे सितारा नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हो तू जिंदा मिट्टी है, जिंदा वजूद है तेरा, तू सितारे के ताबे नहीं है, नजूमी तेरे मकाम को क्या जान सकता है। और फिर यही इकबाल कहते हैं सितारा मेरी तकदीर की खबर क्या देगा, वो तो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़ुबूं, जो खुद इतने बड़े आसमान पे खजल खार होता फिर रहा है, वो सितारा मेरी तकदीर की खबर देगा। हमने अपने आप को सितारे के मातहत कर लिया और अब सितारों की चालों के हिसाब से मामलात करते फिर रहे हैं। इकबाल कहता है सितारे कि तू ताबे सितारा नहीं है, सितारा तेरी तकदीर की खबर नहीं दे सकता। ये सितारों के साथ हाथ में नहीं है, वो और सितारे हैं जिनके साथ तेरी तकदीर जुड़ी है। वो कौन से सितारे हैं? इकबाल कहता है वो ये आसमान पर चमकने वाले सितारे नहीं हैं, वो हैं जिनको परवरदिगार ने जमीन पर सितारा बनाया है। और वो कहता है इन सितारों के हाथों में नहीं, आ तुझे बताऊं किन सितारों के हाथों में तेरी तकदीर है। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इकबाल ये कहता है कि वो सितारे आसमानों पर नहीं हैं, वो इस जमीन पर वो अफराद हैं जिनको अब जो अपनी खुदी को जान लेते हैं, जिन पर उनकी खुदी का राज फाश हो जाता है, वो हैं वो सितारे जो तेरी तकदीर बना सकते हैं। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द मिल्लत की तकदीर बना सकता है। मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूं, ये अफराद हैं, ये हमारे जवान हैं जो हमारी तकदीर के सितारे, असल में ये हैं, वो सितारे नहीं हैं, ये हैं जिनके हाथों में अकवाम की तकदीर है। आइए हम सबको मिलकर अपनी इस नौजवान नस्ल का, जिनको इकबाल सितारे कह रहा है, इस नौजवान नस्ल को हमने प्रमोट करना है।
ان کو ان کی خودی سے آگاہ کرنا ہے، ان کو ان کی صلاحیتیں دکھانی ہیں، ان پر ان کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو آشکار کرنا ہے، تاکہ یہ آسمان دنیا پر ستارہ بن کے ابھریں۔ اور وہ جو اقبال کہتا ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ستارے جو تیری تقدیر کا بنا کے بیٹھا ہوا ہے یہ تو سہم گئے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ٹوٹا ہوا تارا کون ہے؟ یہ نوجوان، یہ ہے وہ کام جو کرنے والا ہے، اپنی اس نوجوان نسل کو سنوارنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو پنجاب کالج ظفربال کر رہا ہے، جو ہمارے پاکستان کے بہت اچھے ادارے کر رہے ہیں، اور انہی اداروں میں ایک نمایاں نام جو خود سورج بن کر ان ستاروں کو چمک دے رہا ہے، وہ ہے پنجاب کالج ظفربال، جس نے یہ عزم مصمم کر لیا ہے کہ ان نوجوانوں کو، اس نوجوان نسل کو اس تابندہ ستارہ ایسا بنا کے چھوڑنا ہے جس کی چمک سے ہم اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکیں، اندھیری راہ کا خشکی پہ آئے یا اندھیرا خواہ دریاؤں کے راستے پر آئے، ہمیں راستہ مل سکے ان ستاروں سے، ان تابندہ ستاروں سے۔ یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ ہے پنجاب کالج ظفربال کا عزم مصمم۔ دیکھیں جا کے وہاں کے طالب علم جو صرف ایجوکیشن کے میدان میں ہی بورڈ میں پوزیشنیں نہیں لیتے ہر سال، بلکہ ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کے طور طریقے، ان کی گفتار، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہے وہ جو کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاپ۔ ابھی سے نظر آ جاتا ہے کہ کل یہی ایک ابھرتا ہوا تابندہ ستارہ بنے گا، یہ چمکتا ہوا ستارہ بنے گا اور آسمان دنیا پہ چھا جائے گا۔ یہ کام ہے جو پنجاب کالج ظفربال کر رہا ہے۔ اقوام کی تقدیر بنانے کا کام اگر کرنا ہے تو نوجوان نسل پہ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ستارے ہیں، ان کو چمکانا ہے، ان کو ان کی خودی سے آگاہ کرنا ہے، ان کی صلاحیت ان پر ظاہر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ جو ماحول پنجاب کالج ظفربال اپنے بچوں کو دے رہا ہے، وہی ماحول، اس جیسا ماحول اپنے بچوں کو دے۔ وہاں اگر کوئی نہیں بھی جا سکتا تو ادارے اس کو مشن راہ بنا سکتے ہیں۔ وہ تو پنجاب کالج ظفربال تو اس وقت دوسرے تمام اداروں کے لیے ایک مشن راہ بن چکا ہے۔ کیسا ماحول بچوں کو دے رہا ہے، بچے خود دیواروں پر، پنجاب کالج ظفربال نے اپنی دیواروں پر وہ بڑے بڑے بینرز لگا دیے، رائٹ یور ڈریمز اوور ہیئر، لکھو تمہارے خواب کیا ہیں، تم بننا کیا چاہتے ہو۔ طالب علم وہاں لکھتے ہیں کہ میرا خواب ہے میں ڈاکٹر بنوں، میرا خواب ہے میں انجینئر بنوں، اور وہاں کے پرنسپل صاحب ان کو کہتے ہیں دیکھا کرو روزانہ آ کر اس دیوار پر لکھے ہوئے اپنے خواب کو کہ تم نے اس خواب کو پورا کرنا ہے، تم نے بن کے دکھانا ہے۔ یہ جذبہ ان کو کون دے رہا ہے؟ وہ کالج تعریف کے قابل ہے، وہ کالج ستائش کے قابل ہے کہ جو اپنے بچوں کو ستارہ بننے کا ایک عزم دے رہا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی اس طرح سے آبیاری کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔